खुदावंद के मुकद्दस जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्रामों को ज़रूर देखा होगा और उनको पसंद भी किया होगा। तो आज एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम को भी ज़रूर पसंद करेंगे और आप हमें प्लीज़ अपनी आराज़ ज़रूर दें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें ईमेल भेजें, हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और हमें अपनी आराज़ से भी जो है वो ज़रूर आगाह करें। हमारा आज का जो मौजू है ये बहुत अहम और बहुत ख़ास है और ये मौजू है कुर्बानी के बारे में। आम तौर पर जब हम लफ्ज़ कुर्बानी सुनते हैं तो फौरी तौर पर हमारे ज़हन में एक ख्याल आता है और वो होता है कि किसी जानवर को ज़िबा करना। और आम तौर पर जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पे कुर्बानी जो है वो आम तौर पर हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर जो है वो कुर्बानी जब दी जाती है तो किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है। और फिर इसी तरह से अगर हम मसीही हैं तो फिर हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी देखते हैं। और फिर हम पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र किया गया है। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर आम तौर पर ये देखते हैं कि कुर्बानी क्या चीज़ है और हम ये समझते हैं कि ये किसी जानवर को ज़िबा करना और उसका खून बहाना है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कुर्बानी के असल मानी क्या है और कुर्बानी का मकसद जो है वो क्या है। तो ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है, आप इसकी तरफ तवज्जो दें और मेरा ईमान है कि आज आप इस प्रोग्राम से बहुत कुछ जो है वो सीख सकेंगे। तो इससे पहले कि हम बाइबल मुक़द्दस की कुर्बानियों के बारे में जानें, पुराने अहदनामे की कुर्बानी या फिर नए अहदनामा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को जानें, हमें सबसे पहले जो है वो लफ्ज़ कुर्बानी के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो लफ्ज़ कुर्बानी जो है ये हम बाज़ का समझते हैं कि ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन लफ्ज़ कुर्बान जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ कुर्बानी जो है ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ कुर्बान से लिया गया है और फिर ये अरबी ज़बान में लफ्ज़ कुर्बानी और फिर उर्दू ज़बान में भी कुर्बानी के तौर पर जाना जाता है। तो लफ्ज़ कुर्बान के मानी है करीब लेकर आना, नज़दीक लेकर आना, या दो ऐसी पार्टियां जो पहले एक दूसरे से दूर थीं उन दोनों को नज़दीक लेकर आना, या कोई भी दो अशख़ास जब वो एक दूसरे से अगर दूर हैं, नाराज़ हैं, तो उनको नज़दीक लेकर आना। तो लफ्ज़ कुर्बान जो है इसके लफ्ज़ी मानी है करीब लेकर आना या नज़दीक लेकर आना। और जब हम एक दफ़ा इन अल्फाज को समझ जाएंगे, जब हम इन मानी को समझ जाएंगे तो फिर हमें कुर्बानी के बारे में समझना भी आसान हो जाएगा। कुर्बानी के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है नजराना। कुर्बानी और नजराना जो है ये दोनों के एक ही मानी है और कदीम ज़माना से जो बुत परस्त कौमें थीं वो इस कुर्बानी को अपने देवताओं के नज़दीक आने के लिए इस्तेमाल करती थी। बनी इसराइल कौम जब मुल्क कनान में आए और वहाँ पे वो बस गए तो उनके इर्द गिर्द बेशुमार कौमें जो है वहाँ पे बसती थीं जो कि कुर्बानियाँ देती थीं। और ये कुर्बानियाँ इसलिए वो देती थीं ताकि वो अपने देवता के पास जाएं और फिर उसको कोई मटेरियल चीज़ देकर, कोई नजराना देकर उसको खुश कर सकें। अगर वो समझते थे कि उनका देवता उनसे नाराज़ है तो वो कोई कुर्बानी उनको पेश करते, कोई तोहफा उनको देते, नजराना देते ताकि वो उनसे खुश हो सके। और फिर दूसरी बात यह थी कि वो उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते, उसकी फेवर हासिल करना चाहते। अगर वो समझते थे कि उनका देवता नाराज़ है और वो उनसे कुछ हासिल नहीं कर रहे तो फिर वो उसके हजूर में कोई तोहफा लेकर जाते, कोई नजराना लेकर जाते और कुर्बानी लेकर जाते और फिर उससे उसको खुश करने की कोशिश करते। और यही कुर्बानियों की बुनियाद है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि बाइबल मुक़द्दस की कुर्बानियाँ जो हैं उनका इन कुर्बानियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। गो के इनके अल्फाज के बुनियादी मकासद जो है वो सेम है, लेकिन खुदा ने ये कुर्बानियाँ खुद मुकर्रर की थी
اور خدا کا ایک بہت بڑا پلان اور ایک مقصد تھا جس کے لیے اس نے ان قربانیوں کو جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت ساری قومیں جو ہیں وہ قربانی جو ہے وہ دیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ قربانی دی جاتی ہے۔ ہر سال جب عید قربان آتی ہے تو اس وقت جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہندو مذہب کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی قربانی دینے کا اور نذرانہ دینے کا جو ہے وہ رواج جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ گو کہ وہاں پہ میٹیریل جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ دودھ ہو سکتا ہے، پھل ہو سکتے ہیں، مٹھائیاں ہو سکتی ہیں، کھانا ہو سکتا ہے، کوئی بھی میٹیریل چیز ہو سکتی ہے جو کہ اپنے دیوتا کے حضور میں پیش کی جاتی ہے، اور پھر اس سے اس کو خوش کیا جاتا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں یہ اپنے اپنے طور طریقے سے قربانیاں جو ہیں وہ اپنے دیوتاؤں کے حضور میں لے کر آتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر جو ہے ان کا قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ مختلف ہے، اور یہ مختلف مقاصد کے لیے دی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم بائبل کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا ایک بہت بڑا مقصد تھا جس کے لیے خدا نے یہ قربانیاں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لفظ قربان کے کیا معنی ہے، اور پھر لفظ قربان جو ہے وہ قریب لانے کے لیے، اور پھر کس طرح سے قربانی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی میٹیریل چیز جو ہے وہ اپنے دیوتا کے حضور میں لا کر اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی استعمال کی جاتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر جو قربانیاں ہیں وہ خدا نے کیوں مقرر کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ قربانیاں جو ہیں یہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کی قربانی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قربانیوں کی طرف چلیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ کس قسم کی قربانیاں تھیں اور کن مقاصد کے لیے دی جاتی تھیں۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ قربانیوں کے بہت سارے جو ہیں وہ مقاصد تھے۔ قربانی جو ہے وہ جب کوئی شخص گناہ کرتا تو اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لیے وہ قربانی لے کر آتا یا نذرانہ لے کر آتا تھا۔ احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جانوروں کی قربانیاں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرندوں کی قربانیاں، اور پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرا میٹیریل بھی جو تھا وہ بھی قربانیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو قربانی جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے تھی، گناہوں کی معافی کے لیے، اور پھر بعض اوقات قربانی جو ہے وہ کوئی ضیافت کرنے کے لیے بھی قربانی کی جاتی تھی۔ پھر قربانیاں جو ہے وہ عبادت کرنے کا بھی ایک طریقہ تھی۔ پھر اسی طریقے سے جب عہد باندھا جاتا تھا تو اس کے درمیان میں بھی جو ہے وہ قربانیاں دی جاتی تھیں، اور پھر جنگ کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو جنگ پر جانے سے پہلے بھی جو ہے قربانیاں دیتے تھے تاکہ وہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اور اس طرح سے بائبل کے اندر جو ہے وہ ہمیں بے شمار قربانیوں کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس وقت ہمارا جو خاص مقصد ہے وہ ہے ان قربانیوں کی طرف جو خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جن میں خون بہایا جاتا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے اس کا بھی خون بہانے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ یہ قربانیاں کیا کرتی تھیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ کس نے مقرر کی تھیں۔ یہ قربانیاں جو ہیں یہ خدا نے خود مقرر کی تھیں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب اس کا 17 باب، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پہ اس کی 11ویں آیت میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے اس کو دیا ہے، یہ کسی دوسرے مذہب کی بنیاد نہیں ہے، کسی دوسرے دیوتا کو جس طرح سے قربانی دی جاتی ہے یہ ویسی نہیں ہے، بلکہ اس کو خدا نے مقرر کیا ہے، اور یقیناً خدا کا اس میں کوئی خاص مقصد بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ خدا نے کہا ہے کہ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اب
ہماری جو انسان کی جان جو ہے وہ اس کے خون کے اندر ہے، اور لکھا ہے کہ میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ تو ان الفاظ کے یہ معنی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس کی جان نے گناہ کیا ہے، تو اس گناہ کے بدلہ میں ایک دوسرے جانور کی جان جو ہے وہ ضائع کی جائے، اور اس جانور کی جو جان ہے جب وہ ضائع کی جائے گی تو اس شخص کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ تھا کہ ایک جان کے بدلہ میں دوسری جان جو ہے اس کو ضائع کرنا۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خون کی اور جان کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں خدا نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ جسم کی جان خون کے اندر ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو اس نے اسے کیسے خلق کیا، اور یہ جان جو ہے یہ ہے کیا۔ تو میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا اگر ہم دوسرا باب دیکھیں تو یہاں پہ اس کی 7ویں آیت پہ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ تو خدا نے کیسے انسان کو بنایا؟ خدا نے انسان کو بنانے سے پہلے زمین کی مٹی سے ایک پتلا بنایا، اور پھر اس پتلے کے اندر اس نے زندگی کا دم پھونکا، یا اس نے اس کے اندر ایک روح جو ہے اس کو کریٹ کیا جو کہ اس کی زندگی تھی۔ اور اس کے بعد جہاں پہ یہ جسم جو مٹی کا پتلا تھا اور روح جو ہے وہ دونوں ملی ہے، تو کیا لکھا آگے جا کر، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ تو جب خدا نے زندگی کا دم پھونکا تو وہاں پہ ایک تیسری چیز پیدا ہوئی جسے ہم جان کہتے ہیں، اور یہ جان ہے کیا؟ یاد رکھیں کہ جان جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان ہے۔ ہمارا جو جسم ہے یہ ہڈیاں، گوشت، نسیں، پٹھے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ ایک ڈھانچہ ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے روح اور دوسری ہے جان۔ اب جان جو ہے یاد رکھیں کہ وہی انسان کا کردار، کریکٹر اور سب کچھ ہے۔ انسان فیصلے کرتا ہے تو اس کی جان کرتی ہے۔ انسان روتا ہے، غصہ کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان ہے وہ بنیادی طور پر اس کی جان ہے۔ اس کا ذہن، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے فیصلے، یہ تمام چیزیں اس کی جان ہے۔ تو جب ہم جان کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جان ہی انسان ہے۔ خدا نے روح انسان کو اس لیے دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے، اور جسم جو ہے یہ روح کا اور جان کا لباس ہے، لیکن اصل انسان جو ہے وہ جان ہے۔ اسی لیے گناہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی جان جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، کیونکہ انسان وہی ہے۔ اس لیے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کی جان نے گناہ کیا، اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پورے ہوش و حواس کے ساتھ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس وقت سے گناہ جو ہے وہ ان کی سرشت میں چلا گیا، ان کی فطرت کے اندر چلا گیا۔ انسان یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ نسل انسانی کا نمائندہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آدم بنایا گیا تھا، اور آدم کے وسیلہ سے نسل انسانی آئی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ آدم کو جو ہے وہ گناہ کرنے کا سبب ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ پوری نسل انسانی کے اندر گناہ جو ہے وہ پھیل گیا۔ ہر انسان کے اندر آج گناہ کیسے آیا ہے؟ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آدم جو ہے اس کی فطرت اور اس کی سرشت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور گناہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر آدم اور حوا کی نسل سے، خون کے وسیلہ سے گناہ آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ انسان کی، آدم اور حوا کی اس نے فطرت کو تبدیل کر دیا تھا، اور وہی فطرت جو ہے لے کر اس کی آگے نسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہر انسان اسی فطرت کو لے کر آتا ہے، اور وہ گناہ کی فطرت کو لے کر آتا ہے۔ اسی لیے انسان اگر چاہے بھی کہ وہ گناہ نہ کرے تو گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔
بلکہ گناہ جو ہے وہ ایک حاکم کی طرح، ایک ظالم حاکم کی طرح اس پر حاکمیت کرتا ہے. انسان جو ہے وہ گناہ کا غلام ہے. رومیو کے خط میں اس کے 7ویں باب میں ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہم اچھے کام ہم سے ہوتے نہیں ہیں، ہمیں نیک ارادہ موجود ہے، ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے یہ بن نہیں پڑتا. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. یہ گناہ ہے جو انسانوں کے اندر بسا ہوا ہے اور اس پر حکومت کرتا ہے اور اس سے کسی بھی طریقے سے خدا کی فرما برداری نہیں کرنے دیتا. یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے یہ ایک مشین کی طرح ہے جو گناہ پروڈیوس کرتا ہے. جب تک یہ گناہ انسان کے اندر سے ختم نہ کیا جا سکے اس وقت تک انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہی رہے گا، خدا کی نافرمانی کرتا ہی رہے گا. جب ہم بات کرتے ہیں گناہوں کی جمع کی بات، تو یاد رکھیں کہ یہ تمام گناہ جو ہے یہ اسی ایک گناہ کی پیداوار ہے جو کہ انسان کے اندر ہے اور جو اس پر بادشاہی کر رہا ہے. جب تک اس گناہ کو ختم نہ کیا جائے گا انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے. اور اس لیے انسان کی جان جو ہے وہ گناہ کرتی ہے. حزقیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. تو جان جو ہے یاد رکھیں کہ وہ گناہ کرتی ہے، اسی لیے جان جو ہے اس کو سزا جو ہے وہ ملتی ہے. اور یہاں پہ خدا نے جب قربانیوں کا سلسلہ دیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غیر قوموں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ خدا کا مقصد جو تھا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ انسان کے اس ماروثی گناہ کو ختم کر سکے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب میں کہ خدا نے اسے دیا. خدا نے کہا کہ میں نے اسے مذبح پر دیا ہے تاکہ یہ خون تمہاری جانوں کے لیے کفارہ کا کام کرے. لفظ کفارہ جو ہے اس کا مطلب ہے ڈھانک دینا یا کور کر دینا. تو یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامے کے اندر جتنے بھی گناہوں کی قربانیاں لے کر آتے تھے لوگ، وہ جب گناہ کرتے تھے تو وہ کوئی جانور لے کر آتے تھے تاکہ اس کا گناہ جو ہے وہ ڈھانکا جا سکے. اور یہ گناہ جو ہے یہ وقتی طور پر خدا جو ہے اس کو معاف کر دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اسے مقرر کیا تھا. اب اس کا ریزن کیا تھا کہ خدا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ لوگ قربانیاں لے کر آئیں؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ پاک ہے اور خدا چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں رہے، ان کے درمیان میں چلتا پھرتا رہے. اور اس نے بار بار یہ بات بنی اسرائیل قوم کو یہ کہی کہ تم پاک بنے رہنا کیونکہ میں بھی پاک ہوں، تم قدوس بنے رہنا کیونکہ میں بھی قدوس ہوں. اور یہی وجہ تھی کہ خدا نے قربانیوں کا سلسلہ دیا تاکہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرے تو وہ اس گناہ کی معافی کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ قربانی لے کر آئے، اور پھر اس قربانی کو خدا قبول بھی کر لیتا تھا اور وقتی طور پر اس شخص کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا تھا اور وہ شخص واپس جو ہے وہ خدا کے ساتھ میل کر لیتا تھا. تو یہ قربانیاں خدا کے ساتھ میل کرنے کے لیے وقتی طور پر یہ بڑی مددگار ثابت ہوتی تھیں. لیکن یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ بہت شدید ہے، اور گناہ جتنا زیادہ شدید ہے اتنی زیادہ اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. اور ہم پھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب پوری قوم کے لیے قربانی دی جاتی تھی تو پھر بیل جو ہے وہ قربان کیے جاتے تھے. جب سرداروں کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں تو اس وقت ایک نر بکرا جو ہے وہ دیا جاتا تھا. پھر اس طرح سے عام آدمی جو ہے وہ برا یا پھر بکری جو ہے وہ لے کر آتا تھا اور وہ قربان کرتا تھا. پھر اس طرح سے جو غریب آدمی ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ قربانی دینے کے لیے کمریاں یا کبوتر جو ہے وہ لے کر آتا تھا. اور جو بہت ہی غریب ہوتا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ میدا لے کر آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ معافی جو ہے وہ نہ تو کوئی جانور دیتا تھا نہ وہ نذرانہ دیتا تھا، بلکہ فرما برداری اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر آنا جو ہے وہ معافی کا سبب بنتا تھا. اور خدا جو ہے وہ چونکہ اس نے مقرر کیا تھا اس لیے وہ ان کو معاف کر دیتا تھا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ بڑا گناہ ہوتا تھا اتنی زیادہ بڑا جانور لیا جاتا تھا، اور جتنا غریب آدمی ہوتا تھا اس کے لیے چھوٹا نذرانہ جو ہے ہوتا تھا. لیکن اب یہاں پہ ایک بات جو سیکھنے والی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ شخص جو ہے شاید اس کا گناہ بڑا ہوگا، لیکن
وہ محض میدہ جو ہے وہ لے کر آتا تھا اور اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا تھا۔ تو اس کا ریزن کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا تھا، معافی خدا کے پاس تھی۔ تو یہ ایک صرف طریقہ کار تھا جو کہ خدا نے مقرر کیا، لیکن وہ قربانیاں جن کے اندر خون بہایا جاتا تھا وہ بڑی اہمیت رکھتی تھیں، اور یہ قربانی خداوند یسوع مسیح کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی تھی۔ تو خدا نے جب مقرر کیا کہ خون بہانا ضروری ہے معافی کے لیے، جیسا کہ عبرانی کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوتی، تو اس وقت خدا نے یہ طریقہ مقرر کیا کہ قربانیاں جو ہیں وہ دی جائیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ قربانیاں لگاتار جو ہیں یہ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ قربانیاں جو ہیں یہ کبھی بھی بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے یہ مٹا نہیں سکیں۔ یہ صرف کفارہ دے سکتی تھی، یہ ڈھانک دیتی تھیں، وقتی طور پر یہ گناہ صرف معاف ہو سکتے تھے، لیکن یہ انسان کا جو معروسی گناہ تھا اس کو یہ ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو گناہ کیا تھا وہ انسان کی جان نے کیا تھا، اور جانور کی جان جو ضائع کی جاتی تھی، خون بہایا جاتا تھا، وہ وقتی تھا۔ اب خدا کا جو مقصد یہ تھا کہ انسان کی چونکہ جان نے گناہ کیا ہے، اس لیے جانور جو اپنی جان جو ضائع کرتا ہے وہ اس کے گناہ کا بدل نہیں ہے۔ وہ وقتی طور پر تو اس کے گناہ کو ڈھانک سکتی ہے، لیکن اس کی جان کے بدلہ میں ایک دوسری جان کا جانا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اسی لیے یہ قربانی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر انہوں نے قربانی دی، اور وہ قربانی جو ہے آج بنی نوع انسان کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکتی ہے۔ وہ آج اس کی سرشت کو، اس کی فطرت کو جو ہے وہ چینج کر سکتی ہے، اس کو تبدیل کر سکتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک نئی مخلوق بن سکتا ہے۔ وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر اپنے اس پرانے انسانیت جو ہے اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور اسی لیے یہ تمام قربانیاں جو ہیں یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی قربانیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کے نام لکھا ہوا خط، اور اس کے ہم اگر 10ویں باب میں ہم دیکھیں تو اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان قربانیوں کا خدا یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق تھا۔ تو میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ شریعت کی قربانیاں جو ہے وہ ایک عکس کی طرح تھیں، جو کہ اصل قربانی جو تھی اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اور دوسری ان قربانیوں کے اندر کیا پرابلم تھی کہ ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرنا موقوف نہ ہوتا۔ تو یہ قربانیاں جو ہے یہ ہر سال گزرانی جاتی تھی، بلا ناگہ گزرانی جاتی تھیں، لیکن یہ قربانیاں پاس آنے والے کو، عبادت کرنے والے شخص کو کبھی بھی اس کو کامل نہیں کرتی تھی۔ وہ شخص اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے جیسے باہر جاتا، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ گناہ کرتا اور پھر واپس قربانی لے کر آتا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل قوم ہر سال اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے جو ہے وہ کفارہ کے دن جمع ہوتے اور اپنے سب گناہوں کے لیے کفارہ دیتے۔ یہ بار بار ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پرانے عہد نامے کی قربانیاں جو ہیں وہ مکمل طور پر گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ آگے جا کر لکھا ہے، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا۔ اگر یہ ان کے گناہوں کو ایک دفعہ مکمل طور پر معاف کر دیتی یہ قربانیاں، تو پھر ان کا دل کبھی بھی گناہ گاروں کو نہ ٹھہراتا، پھر واپس گناہ نہ کرتے وہ، لیکن بلکہ یہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور کرے۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضروری بات تھی کہ موروثی گناہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ضروری بات تھی کہ انسان کی جان کے بدلے میں ایک جان جو ہے وہ قربان کی جائے، اس کا خون بہایا جائے، اور تبھی
یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ انسان کا گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا اور وہ اس کی فطرت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی. آگے جا کر لکھا اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. تو خدا نے وہ قربانیاں مقرر کی. کس نے مقرر کی تھی؟ خدا نے مقرر کی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی خدا ان قربانیوں سے خوش نہ ہوا. آگے جا کر لکھا ہے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. تو خدا کبھی بھی ان قربانیوں سے خوش نہیں ہوا. کیوں خوش نہیں ہوا؟ اس لیے خوش نہیں ہوا کہ وہ انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹانے کے لیے نہیں تھی. اور خدا کی یہ خواہش تھی، خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اور اس وقت جو ہے خدا کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو سکتا تھا، خدا کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکتا تھا. اس لیے خدا نے ان قربانیوں سے کبھی خدا خوش نہیں ہوا. لیکن اس نے منصوبہ ایک بنایا کہ اس نے اپنے لیے ایک بدن تیار کیا. اس نے اپنے کلمہ خداوند یسوع مسیح کو انسانی شکل میں اس نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے بدلہ میں ایک انسان کے طور پر جو ہے وہ آئے اور انسان کے گناہ کے بدلہ میں اپنا خون بہائے اور قربان ہو. اور پھر اس قربانی کی وجہ سے خدا بنی نوع انسان کے گناہوں کو معاف کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج خدا یسوع مسیح کی صلیب پر یا ان کی موت پر جو بھی ایمان لے کر آتا ہے، جس طرح سے پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہے کوئی بھی شخص قربانی لے کر آتا تھا تو ایمان کے ساتھ لے کر آتا تھا. آج ہم بھی ایمان کے ساتھ جب خدا یسوع مسیح کی قربانی پر یقین کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں کہ وہ قربانی انہوں نے میرے گناہوں کے لیے دی تھی. مرنا تو میں تھا لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے انہوں نے صلیب پر موت قبول کی، تو وہ شخص جو ہے وہ قربانی جو ہے اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے اور اس شخص کے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی فطرت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے آگے جا کر لکھا ہے 8ویں آیت میں، اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں. تو بائبل کہتی ہے کہ خدا کبھی بھی ان سے خوش نہیں ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں جو ہے وہ خدا نے ہی دی تھیں، وہ شریعت خدا نے ہی مقرر کی تھی، لیکن خدا ان سے کبھی بھی خوش نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی غلط کام کیا تھا، نہیں. خدا کا مقصد یہ تھا کہ جب تک خدا یسوع مسیح اس دنیا میں نہ آ جائیں اس وقت تک قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اور انسان کو یہ احساس ہو کہ قربانی جو ہے وہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے اس کے گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹائے جا سکتے ہیں. اور آگے جا کر لکھا ہے 9ویں آیت میں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے. اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں. اور ہر ایک قائم تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. لیکن یہ شخص کون؟ خدا یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا. تو وہ تمام قربانیاں جو ہے وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھیں. ضروری بات تھی کہ ایک انسان کے بدلہ میں ایک انسان جو ہے وہ اپنی جان دے، اپنا قیمتی خون بہائے اور پھر انسان کے گناہ کا کفارہ ہو سکتا تھا. جانور جو ہے وہ یاد رکھے کہ وہ وقتی طور پر انسان کی جان کے بدلے میں اپنی جان جو ہے وہ گنواتے تھے، اپنا خون بہاتے تھے. لیکن ضروری بات تھی کہ انسان کے گناہ کے بدلہ میں کوئی جانور نہیں بلکہ انسان خود جو ہے وہ مرے. اور اب ہر انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے اور اگر اس کے گناہ کے لیے اس کو مار دیا جائے تو انسان ختم ہو جائے گا، کوئی بھی انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا. یہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے اور واپس اس کے ساتھ میل کرنے کے لیے اس نے قربانیوں کا سلسلہ دیا. یہ خدا کی بڑی خوبصورت مرضی تھی جو اس نے پوری کی. یاد رکھیں کہ ہم خدا کے دشمن تھے اور یہ دشمنی جو ہے یہ صلیب پر جو ہے وہ مٹائی گئی ہے.
تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اس کا 5واں باب، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہماری خدا کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی تھی۔ تو رومیو کے خط اس کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے انسان گناہ کی وجہ سے خدا کا دشمن تھا اور آج بھی دشمن ہے۔ وہ تمام لوگ جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کی حالت میں ہے، وہ خدا کے دشمن ہیں۔ لیکن یہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے اس دشمنی کو بٹھا کر اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے بدلہ میں اپنی جان جو ہے وہ دے سکے۔ تو ہمارا خدا کے ساتھ میل واپس کیسے ہوا ہے؟ اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قربانی جو ہے وہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر آتی ہے یا قریب لے کر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دور تھے، ہم گناہوں کی وجہ سے دور تھے، مگر اب ہم خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے نزدیک آ گئے ہیں۔ افسیوں کے خط اس کے 2 باب میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ تم جو پہلے دور تھے اب خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے نزدیک آ گئے ہو۔ ہم پہلے دشمن تھے، لیکن اب خداوند یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم اس کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک آ گئے ہیں۔ اب ہماری اس سے صلح ہو گئی ہے اور اب ہماری دشمنی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور والا میرے ساتھ دیکھیے کلسیوں کے خط میں اس کے پہلے باب میں، اگر ہم دیکھیں کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ تو یہاں پہ پھر وہی بات کہی گئی ہے کہ اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر لے۔ تو کیسے ہماری خدا سے صلح ہوئی ہے؟ کیسے ہم اس کے نزدیک آئے ہیں؟ کیسے ہماری دشمنی مٹی ہے؟ اس وجہ سے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے بدلہ میں اس نے اپنا خون بہایا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا خون بہانا جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تھا۔ آگے جا کر لکھا ہے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ اب ہمارا خدا کے ساتھ واپس میل ہو گیا ہے، جیسے ہمیں رومی کے خط میں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا ہے، اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا ہے، یا واپس ہم خدا کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پہلے ہم دور تھے، جو پہلے ہم خارج تھے اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے۔ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کا دل سے دشمن ہے، برے کاموں کی وجہ سے وہ خدا کا دشمن ہے، وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن خدا ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر جو ہے اس نے صلیب پر جان دے کر اس نے میری اور آپ کے لیے خدا کے ساتھ میل ہونے کا بندوبست کیا ہے۔ آج ہمارا خدا کے ساتھ جو ہے وہ میل ہو چکا ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ واپس میل کر لیتے ہیں اور پھر خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو جاتی ہے، اور قربانی ہمیں خدا کے نزدیک لے کر آتی ہے اور خدا کی قربت ہمیں دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے آج پرانے عہد نامے کی قربانی کے بارے میں اور پھر نئے عہد نامے کی خدا یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ہم اسی پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے جائیں گے اور آگے جا کر اگلے پروگرام میں ہم قربانی کے بارے میں اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے قربانی جو ہے وہ آج میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا برکت کا وسیلہ ہے کہ ہم خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گئے ہیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کو بند کروں گا۔
اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ پروگرام جو ہے یہ پسند آیا ہے تو پلیز آپ ہمیں ای میل بھیجیں، آپ ہمیں واٹس ایپ میسج بھی کریں اور اپنی ہمیں قیمتی آراء بھی دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمیں پلیز اپنی آراء بھی دیتے رہیں۔ تو اسی خیال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔